बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। एक स्क्वायर के प्लेटफॉर्म से मैं अस्मा जमशेद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हम बात कर रहे हैं मिरेकल्स ऑफ डीएनए की, और मिरेकल्स ऑफ डीएनए में अब हम एक ऐसी मरहले पर पहुँच चुके हैं जहाँ हम डीएनए के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल इख्तितामी नशस्तें हैं कुछ, और आज की ये नशस्त जो है वो फ्यूचर ऑफ डीएनए में जाने से पहले एक आखिरी कड़ी है, और इसके अंदर हम सीखेंगे कि इमॉर्टल सेल्स क्या होते हैं। हमने कल एजिंग की बात की, एजिंग के हवाले से साइंस की ओपिनियन आपने जानी, साइंस की कोशिशें आपने जानी। आज हम बात करेंगे इमॉर्टल सेल्स के ऊपर। इमॉर्टल सेल्स की कहानी जो है वो शुरू होती है एक डेथ से। जी हाँ, इमॉर्टल सेल्स की कहानी शुरू होती है एक डेथ से। एक औरत 1951 में इस दुनिया से चली गई। इनकी उम्र सिर्फ 31 ईयर्स थी। उनका नाम था हेनरिएटा लेक्स। लेकिन ये कहानी हमेशा जिंदा रहने वाली। वो चले गई लेकिन उनकी कहानी आज भी मौजूद है, क्योंकि उनके जिस्म से हासिल किए गए सेल्स, कुछ खुलिये आज भी दुनिया की लैब्स के अंदर मौजूद है। वो खुलिये तकसीम होते हैं, बढ़ते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। साल गुजरते गए, दहाइयाँ गुजर गई, मगर वो सेल लाइन नहीं रुकी। साइंस ने उन सेल्स को एक नाम दिया, हेला सेल्स का। और फिर एक अजीब सवाल पैदा हुआ, क्या कुछ इंसानी सेल्स वाकई मरने से इनकार कर सकते हैं, या इसके पीछे डीएनए की कोई ऐसी कहानी मौजूद है जो हमें ज़िंदगी और मौत दोनों को समझने में मदद दे सकती है। आज हम इसी राज को खोलेंगे और जानेंगे द इमॉर्टल सेल्स के बारे में। यूएस के एक शहर में 1951 में हेनरिएटा लेक्स नामी एक खातून को सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। इस वक्त कैंसर ट्रीटमेंट आज की तरह एडवांस नहीं था। उनके सर्वाइकल ट्यूमर से कुछ टिश्यूज़ लिए गए और ये सैंपल रिसर्च लैब तक पहुंचा। वहाँ पर जॉर्ज गे नामी साइंटिस्ट जो हैं वो ऑलरेडी ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे थे, उनको ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस ज़माने में एक बड़ा मसला ये था कि ज़्यादातर इंसानी सेल्स कुछ वक्त बाद लैब्स में ख़त्म हो जाते थे। लेकिन हेनरिएटा के ट्यूमर से हासिल किए गए सेल्स मुख्तलिफ थे, बहुत मुख्तलिफ। वो बार बार डिवाइड करते रहे और लैब में मुसलसल बढ़ते रहे। यही सेल्स बाद में हेला सेल्स कहलाए, यानी हेनरिएटा के नाम से HE और आखिर का LA लेक से लिया गया। और यूं एक ऐसी सेल लाइन पैदा हुई जिसने बायोमेडिकल की रिसर्च की तारीख बदल दी। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम सवाल कि हेला सेल्स हेनरिएटा लेक्स की ज़िंदगी की ज़िंदा सेल नहीं है। वो एक सेल लाइन है, यानी कि डिसेंडेंट्स हैं, लैब में मुसलसल डिवाइड होते हैं। साइंस में ऐसे सेल्स को इमॉर्टलाइज्ड सेल कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर हालात में हमेशा ज़िंदा रहें। अगर उन्हें मुनासिब एनवायरनमेंट, न्यूट्रिएंट्स या लैब कंडीशंस ना दी जाएं तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो फिर उन्हें इमॉर्टल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें ऐसा बायोलॉजिकल बिहेवियर पैदा हो चुका है जिसने उन्हें आम इंसानी सेल्स के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर मुसलसल तकसीम करने के काबिल बना दिया। और यही असल राज है। अब अगर हम एक इंसानी सेल को देखें, एक नॉर्मल सेल अपने ग्रोथ सिग्नल्स को फॉलो करता है, वो ज़रूरत के मुताबिक डिवाइड करता है और किसी वक्त अपने डिसीजन को इस तरह से इस्तेमाल करता है कि उसकी डिवीज़न रुक जाती है। लेकिन कैंसर सेल इस निज़ाम से निकल सकता है। कैंसर में डीएनए के अंदर मौजूद जेनेटिक चेंजेस सेल की ग्रोथ और सर्वाइवल के सिस्टम को बदल देते हैं। कुछ जीन्स सेल को ग्रो करने के सिग्नल्स देते हैं, कुछ ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं,
اور جب یہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو سیل غیر معمولی طور پر ڈیوائڈ کرتا ہے۔ ہیلا سیلز سے پیدا ہونے والا کینسر ایک ایسی سیل لائن ہے اور ان کا غیر معمولی طور پر مسلسل بڑھنا انہیں ریسرچ کے لیے بہت اہم اور یوزفل بناتا ہے۔ یعنی ہمیں ایک عجیب پیراڈاکس نظر آتا ہے، جس بیماری نے ایک انسان کی زندگی چھین لی، اسی بیماری سے حاصل ہونے والے سیلز سائنس کو اب انسانی بیماریاں سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب کہانی دوبارہ ڈی این اے کی طرف آتی ہے۔ ایک سیل کا بیہیویئر اس کے جین سے الگ نہیں ہے۔ کینسر سیلز میں جینیٹک چینجز گروتھ اور سروائیول کے پاتھ ویز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہیلا سیلز میں بھی ایسی تبدیلیاں موجود ہیں جو انہیں عام سیل سے مختلف بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کینسر سیل اپنی نارمل سیلولر لمٹ سے باہر جا سکتا ہے اور ایک ڈفرینٹ بایولوجیکل سسٹم جو ہے وہ اپنی جگہ ایک کینسر سیل کے اندر بنا لیتا ہے۔ کینسر سیل تمام تر رولز کو توڑ سکتا ہے اور یہی کینسر بایولوجی کا ایک بنیادی راز ہے۔ سیل کب ڈیوائیڈ کرے، کب رکے، کب ختم ہو اور کب کسی دوسرے سگنل کا انتظار کرے، یہ سب سیل کے اندر موجود مولیکولر سسٹمز کے ذریعے ریگولیٹ ہوتا ہے اور ڈی این اے اس پورے نظام کا مرکزی کردار ہے۔ اب سوال ہے کہ سائنٹسٹ کو ہیلا سیلز کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ انسان پر بھی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، نہ اخلاقی ہے۔ اگر سائنسدان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈرگ کینسر سیل کو کیسے متاثر کرتی ہے تو وہ پہلے سیلز پر لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی وائرس ہیومن سیلز میں کیسے داخل ہوگا تو سیل کلچر کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیشن، ٹاکسن، ڈرگ، ہارمونز اور مختلف بایولوجیکل پروسیسز ان سیلز کے ذریعے اسٹڈی کیے جا سکتے ہیں۔ ہیلا سیلز نے ریسرچ کے ساتھ ساتھ وائرسز اور ہیومن بایولوجی کے مطالعے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ہیلا سیلز کی کہانی صرف کینسر تک محدود نہیں رہی۔ ان سیلز نے پولیو ویکسین ریسرچ میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ سائنٹسٹ وائرس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس اور سیل بیہیویئر سمجھنے کے لیے ان کا استعمال کرتے رہے۔ ہیومن جینوم، کینسر، وائرس بایولوجی اور مختلف ڈیزیزز پر دنیا بھر میں ریسرچ ہوئی۔ جان ہاپکنس کے مطابق ہیلا سیلز نے پولیو اور کووڈ-19 ویکسین سے متعلق ریسرچ سمیت بہت سے بائیو میڈیکل ریسرچ ایریا میں کردار ادا کیا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا سیمپل سیل ایسی ریسرچ کا حصہ بن گیا جس کا اثر کروڑوں نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچا۔ لیکن یہاں ہماری کہانی صرف سائنس کی کامیابی نہیں ہے، یہاں پر ایک ایتھیکل سوال بھی کھڑا ہوا کہ ان سیلز کی ریسرچ پر ہم کوئی سوال ایتھیکل اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ 1951 میں تو ایسا کوئی رول موجود نہیں تھا، کوئی کانسینٹ ریلیٹڈ فریم ورک ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ سیل یا ڈی این اے صرف ایک انسان کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ مکمل ایک خاندان کا انفارمیشن ہے، ایک خاندان کا مجموعہ ہے۔ تو کیا اس کے لیے کسی کانسینٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہرنیاٹا لیکس کی کہانی نے میڈیکل ریسرچ کو صرف سائنٹیفک لیسن نہیں دیا، اس نے ایتھیکل لیسن بھی دیا۔ آج انفارم کانسینٹ ہیومن ریسرچ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ریسرچ پارٹیسپینٹس کو یہ سمجھنے کا حق ہے کہ ریسرچ میں کیا ہوگا، کیا رسک ہیں، کیا بینیفٹ ہیں اور ان کے بایولوجیکل سیمپلز اور انفارمیشن کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ اور مختلف ریگولیٹری سسٹمز بھی موجود ہیں۔ یہ نظام اگر پرفیکٹ نہیں بھی ہے تو 1950s کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اور ہرنیاٹا لیکس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سائنٹیفک پروگریس صرف یہ سوال نہیں ہے کہ ہم کیا ڈسکور کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا ڈسکور کرنا چاہیے۔ اور اس سے صرف ایک بندے کا کانسینٹ شامل نہیں ہے بلکہ آبویسلی فیملی جینیٹک پریویسی بھی شامل ہے۔ تو 2013 میں NIH اور لیکس فیملی کے درمیان
ایک ایگریمنٹ بنایا گیا جس نے ہیلا سیل جینومک ڈیٹا کے استعمال کے لیے ایک مخصوص اوورسائٹ میکانزم قائم کیا. اسی کمیٹی میں لیکس فیملی کے ریپرزنٹیٹیو بھی شامل تھے جنہیں سائنس نے آہستہ آہستہ سکھایا کہ جینیٹک انفارمیشن صرف ڈیٹا نہیں ہے، اس کے پیچھے حقیقی انسانی اور حقیقی خاندان ہوتے. اب ایک لمحے کے لیے اس کہانی کو دوبارہ سوچیں کہ ہرنیاٹا لیکس صرف 31 ایئرز کی ایج میں دنیا سے چلے گئیں، لیکن ان کے ٹیومر سے حاصل ہونے والے ہیلا سیل لائن دہائیوں تک لیب میں تقسیم ہوتے رہے. ایک سیل ڈیوائیڈ ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی لیبز تک پھیل گیا. یہ شاید انسانی زندگی کی امورٹیلٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ سیلولر امورٹیلٹی کا ایک لیبارٹری فنامنا ہے. اور یہی ڈسٹنکشن بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ کس طرح ایک سیلز کے ذریعے انسان بایولوجی کے بارے میں جو علم حاصل کر چکا ہے اس کو سائنس نے کئی دہائیوں تک متاثر کیا ہے. اور یہاں قرآن پاک ہمیں زندگی کی ایک بہت گہری حقیقت یاد دلاتا ہے. آئیے اس کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی. یہ آیت ہیلا سیلز کے بارے میں نہیں ہے اور ہمیں اسے سیلولر امورٹیلٹی کی سائنٹیفک پریڈکشن نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت گہری حقیقت کی طرف ضرور لے جاتا ہے کہ زندگی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی سیل کتنی دیر تک ڈیوائیڈ کر سکتا ہے. انسانی زندگی وقت، ذمہ داریاں اور عمل سے جڑی ہوتی ہے. ایک سیل لیب میں سالوں تک بڑھ سکتا ہے، لیکن انسان کی اصل قدر اس کے سیلز کی عمر میں نہیں بلکہ اس کی زندگی میں ہے جو اسے عطا کی گئی. تو کیا ہرنیاٹا لیکس صرف ایک سائنٹیفک سیمپل تھی؟ نہیں، وہ ایک انسان تھی اور ایک ایسی شخصیت تھی جن کی زندگی ایک میڈیکل ہسٹری کا حصہ بن گئی. لیکن اس کہانی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کبھی کبھی انسان کی زندگی اس کے اپنے وقت سے کہیں آگے کا اثر چھوڑتی ہے. ہیلا سیلز نے ریسرچر کو انسانی سیل کے بارے میں بہت کچھ سکھایا، لیکن ہرنیاٹا کی کہانی نے ریسرچر کو انسانوں کے ساتھ ریسرچ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی لیگیسی ہے. ہم نے آج ایک عجیب کہانی دیکھی. ایک عورت دنیا سے چلے گئی لیکن اس کے سیل لیب میں موجود ہیں، بڑھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے کینسر سیل کے نارمل رولز کو کس طرح سے بدل کر ڈی این اے سیل گروتھ اور سروائیول کے نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یہی نہیں، اس ڈی این اے نے ہیلا سیلز کے اندر موجود رہتے ہوئے کینسر ریسرچ، ویکسینز، وائرس ریسرچ اور ہیومن بایولوجی کو سمجھنے میں بہت مدد کی. سائنس کے پاس طاقت ضرور ہے، لیکن یہ طاقت ہمیشہ ذمہ داری بھی لے کے آتی ہے. تو یہ تھی ایک امورٹل سیل کی کہانی جو کہ میریکلز آف ڈی این اے کے سیریز میں سمجھانا اور آپ سب تک پہنچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم لیب میں ڈی این اے کو امورٹل سیل پیدا کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. یہ سب کچھ آپ جان چکے ہیں کہ ڈی این اے کتنا حیرت انگیز ہے. وہ پرسین میڈیسن کی بات ہو، وہ کینسر ریسرچ ہو، وہ وائرسز کی ریسرچ ہو، وہ ایجنگ سے ریلیٹڈ باتیں ہوں، یا وہ امورٹیلٹی کی بات ہو، ڈی این اے نے ہر جگہ اپنا اثر چھوڑا ہے. فیوچر آف ڈی این اے کیا ہے اگلے ہفتے عرض کریں گے انشاءاللہ.